बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब के आने का यहाँ पे शुक्रिया। हमारी यहाँ पे अक्सर खैबर पख्तूनख्वा के इश्यूज़ के लिहाज से इतनी बात नहीं होती जितनी होनी चाहिए, लेकिन आज एक बहुत बड़े चैलेंज पे आपसे बात करनी है, क्योंकि हम कल रात वैसे ही यहाँ पे जलसे के लिए आए थे, और वो है जो वफाक ने हमें एक फ़िस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी का MOU दिया है, जो वो चाहती है कि सारे सूबे साइन करे एज़ पार्ट ऑफ जो उनका IMF के साथ एक नेगोशिएशन चल रहा है, जो कि काफ़ी मेरे ख्याल में ज़रूरी नेगोशिएशन है। ये मैं कहता चलूँ और बाद में अगर आप पूछते जाएं, हमारा जो बजट था, फ़ख्र है कि खैबर पख्तूनख्वा को इस बार अपने बजट पे जो रिफ़ॉर्म और जो मुश्किल रिफ़ॉर्म के स्टेप्स थे उस पे पूरे मुल्क के अखबारों में और मीडिया में जो है वो खराज तहसीन मिली। तो मेरे ख्याल में इस पे कोई शक ना हो कि खैबर पख्तूनख्वा, उसकी गवर्नमेंट, हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट फ़िस्कल रिफ़ॉर्म पे जो है सबसे आगे है, बल्कि वो स्टेप्स ले रहा है। हमें जैसे हमारे कंट्रीब्यूटरी पेंशन का निज़ाम है, जिस पे हमसे हमारे एम्प्लॉइज़ पूछते हैं कि आप बाकी सूबों से या वफाक से पहले क्यों कर रहे हैं, लेकिन जो सही काम करना होता है वो हम कोशिश करते हैं कि उसमें हम पहल ही करें। जो बजट पे बाकी बाद में बात करेंगे, जो एक हमें कम्युनिकेट हुआ है वो ये कि, और ये प्रेस में भी आया है कि वफाकी हुकूमत ने IMF के लिए सूबों को 800 अरब रुपए सरप्लस छोड़ने का अपने बजट्स में कहा। ये कोई छोटी रकम नहीं है, और इस पे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हालांकि मुशावरत होनी चाहिए थी, कोई मुशावरत नहीं हुई। 800 अरब रुपए, 800 अरब, मैं दोबारा कह देता हूँ, बाकी बड़ा नंबर है। जो नंबर्स उन्होंने चारों सूबों को दिए, हाँ, पंजाब को 414 अरब, सिंध को 196 अरब, खैबर पख्तूनख्वा को 117 अरब, बलोचिस्तान को 73 अरब। ये मैंने राउंड ऑफ किए, टोटल 800 अरब बन जाते। अगर आप एक्चुअली चारों सूबों के बजट्स देख लें तो एक ने भी ये नंबर नहीं छोड़ा। पंजाब ने 125 अरब का सरप्लस छोड़ा है, दैट मीन्स कि जो उनका डिफरेंशियल है वो 299 अरब रुपए का है। सिंध ने 33 अरब रुपए का डेफिसिट का बजट दिया है, मतलब जो उनका डिफरेंशियल है वो 229 अरब रुपए का है। बलोचिस्तान ने 72 अरब रुपए का डेफिसिट का बजट दिया है, मतलब कि उनका जो डिफरेंशियल है वो 145 अरब रुपए का है। खैबर पख्तूनख्वा ने एक बैलेंस्ड बजट दिया है, ना सरप्लस ना डेफिसिट, मतलब कि हमारा डिफरेंशियल एक्चुअली वफाकी हुकूमत से, हालांकि हम अपोजिशन की गवर्नमेंट है, वो सबसे कम है, 117 अरब रुपए का। ठीक है, अब चूंकि हम ये सारी 117 का डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल मतलब कि जो वो चाहते हैं सरप्लस और जो हमारा फिगर है हमने ज़ीरो छोड़ा है, तो 117 अरब रुपए वो 800 अरब में से कम। तो सबसे ज़्यादा जो उनकी सरप्लस और बजट में जो फ़र्क है वो पंजाब की गवर्नमेंट का है, 299 अरब रुपए का, और सबसे कम जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नमेंट का। अब ये खैर, क्योंकि हमने इन एग्रीमेंट्स पे सिर्फ साइन नहीं करने, हमने ये सारी जो है वो कोशिश करनी है कि चारों सूबों के साथ मिल के, वफाक के साथ मिल के इन इश्यूज़ पे आगे रास्ता निकालें। जो हमें तहफ़्फ़ुज़ात थे वो हमने एक ख़त में मुझे चीफ मिनिस्टर साहब ने डायरेक्ट किया, मैंने लिखे, ये मिफ्ता इस्माइल साहब को 29 जून को ये ख़त लिखा था, ये बाद में आपके साथ जो है वो शेयर कर देंगे। और इसमें हमने 6 पॉइंट्स जो है वो निकाले कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ सरप्लस के टारगेट्स पे और जो मज़ीद इसमें कंडीशनैलिटीज़ हैं उस पे काम करें, तो आपने हमारे जो है वो 5 या 6 इश्यूज़ बड़े सॉल्व करने हैं। और मेरे ख्याल में ये कोई हल नहीं है, और हमने जानबूझ के चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि उसको ख़त को जो है वो ऐसे लिखें कि आगे जाने का रास्ता हो, क्योंकि ये जो IMF की जो डील है
یہ ضروری ہے، ملک کے لیے ضروری ہے کہ صحیح ڈیل جو ہے وہ اسٹرائک ہو. تو جو 6 پوائنٹس ہیں، اور اس پہ میں تھوڑی سی بات کروں گا، پھر آپ جو ہے وہ سوال کریں. اس میں پہلا پوائنٹ یہ تھا، جو ایک مسئلہ چل رہا ہے افسوس کے ساتھ، کہ وفاقی حکومت نے جو قبائلی اضلاع کے لوگوں کو صحت کارڈ کے لیے فنڈ کر رہی تھی، جس کا تقریباً 4 یا 5 ارب روپے سے زیادہ خرچہ نہیں آتا، وہ انہوں نے یونیلیٹری یعنی خود سے ان کو نکال دیا ہے. 1 جولائی سے میرے خیال میں قبائلی اضلاع کے لوگوں کے پاس صحت کارڈ کا کور نہیں ہے. یہ غیر قانونی قدم ہے، کیونکہ فی الحال جو PC-1 ہے، جو اپرووڈ PC-1 ہے، اس میں قبائلی اضلاع کے لوگ شامل ہیں. اس پہ مشاورت ان سے بار بار کرنے کی کوشش کی. اس پہ جو فیصلہ لیا گیا تھا جب شوکت ترین صاحب فائنانس منسٹر تھے، تو وہ یہی تھا کہ یہ ٹرانسفر ہوگی خیبر پختونخوا، ہم خود چاہتے تھے، لیکن آبویسلی فنڈنگ کے ساتھ، اور فنڈنگ کے ساتھ اس لیے کہ جب تک NFC نہیں ہوتا ہمیں قبائلی اضلاع کا کوئی پیسہ تھرو دی NFC نہیں ملتا. تو جو چیز وفاق چاہتی ہے کہ ہم قبائلی اضلاع کے لیے سنبھالیں، اس کی ساتھ فنڈنگ دینا ضروری ہے. تو پہلی چیز یہ. اچھا، اب یہ نہ میں آپ کو فگرز بتاتا ہوں. تو تقریباً 5 ارب روپے اگر میں وفاق کی بات مان لوں اور ان کو کور کر لوں، تو 5 ارب روپے مجھے جیب سے کور کرنے ہوں گے، جو میرے بجٹ میں نہیں ہے. تو میرا بجٹ جو بیلنس تھا وہ 5 ارب روپے خسارے میں گئے. اس کے بعد دوسری چیز، دوبارہ افسوس سے قبائلی اضلاع پہ 18ویں ترمیم پہ قبائلی اضلاع کو NFC کے 3% کا شیئر دینے پہ تمام جماعتوں نے، جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے، بات کی. تمام جماعتوں نے، PMLN نے کی، بلاول بھٹو زرداری نے کی، محسن داور نے کی، ANP نے کی، مولانا صاحب نے کی. حقیقت یہ ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں عمران خان صاحب نے قبائلی اضلاع کا بجٹ 40 ارب روپے سے 130 ارب روپے پہ انکریز کیا، بڑھایا. اس حکومت نے یہ جو وفاقی ریسورسز ہیں، ہم جب اپنے ریسورسز ملا لیں تو پچھلے سال قبائلی اضلاع کا ڈیولپمنٹ بجٹ تقریباً 60 ارب روپے، ٹوٹل بجٹ جو ایکچول پیسے اویلیبل ہونے تھے کوئی 160 ارب روپے تھے، کیونکہ ہم اپنی جیب سے بھی کافی خرچہ قبائلی اضلاع پہ کرتے ہیں، پشاور کے پیسوں سے، سوات کے پیسوں سے، سدرن پشتونخوا کے پیسوں سے، کیونکہ NFC میں ہمیں وہ شیئر نہیں ملتا. پہلی حکومت تھی جس نے قبائلی اضلاع کا ڈیولپمنٹ بجٹ بھی کم کیا، کرنٹ بجٹ بھی کم کیا. ڈیولپمنٹ بجٹ کم کیا 60 ارب روپے سے 50 ارب روپے پہ. جو وفاق کا شیئر تھا وہ 54 ارب روپے سے 50 ارب روپے پہ کم کیا. اور حیرت کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وفاق کے ریسورسز بڑھیں، فیڈرل ڈویزبل پول 20% بڑھا ہے. تو میرے خیال میں یہ انتہائی غیر مناسب ہے. اور کرنٹ بجٹ، تنخواہوں اور ہاسپٹلز اور سکولز چلانے کا بجٹ وہ 77 ارب روپے سے 60 ارب روپے پہ کم کیا. ٹھیک ہے، ایک کلچر ہے کہ پاکستان میں کہ جو ہے جو بھی گورنمنٹ ڈیمانڈ کرتی ہے وہ زیادہ کرتی ہے، لیکن یہ میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں کہ ہمارے اس سال کے اخراجات، کیونکہ ہم قبائلی اضلاع کو پورے پاکستان کے لیے سنبھال رہے ہیں، یہ وہ علاقہ ہے جس نے 20 سال سب سے زیادہ قربانیاں دی. اس سال کے اخراجات 70 ارب روپے سے زیادہ ہیں. تو 60 ارب روپے پہ تو ہم تقریباً 3/4 تنخواہیں دے سکتے ہیں. وہ 15% ریز سے پہلے جو کہ وفاقی حکومت نے خود سالو کیا. اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کے لیے 20 ارب روپے نہیں ہے. میں ابھی فیڈرل بجٹ میں فگرز دیکھ رہا تھا، صرف فیڈرل تنخواہیں 785 ارب روپے سے 954 ارب روپے، یعنی کہ 169 ارب روپے کی انکریز. پینشنز 480 ارب روپے سے 609 ارب روپے، یعنی 129 ارب روپے کی انکریز. 300 ارب روپے کی انکریز تو صرف افسروں کے لیے خود، لیکن قبائلی اضلاع کے صحت کارڈ کے لیے 5 ارب روپے نہیں ہے. وہاں تنخواہیں پوری کرنے کے لیے جو ہمارا ایک ڈیفیسٹ ہے 25 ارب روپے کا، اس کے لیے بات کرنے کے 5 منٹ بھی نہیں ہے. اس پہ بجٹ سے پہلے مفتاح اسماعیل صاحب سے بات کی، کیونکہ میں چیف منسٹر صاحب کے بہاف پہ آیا تھا NEC کی میٹنگ اٹینڈ کرنے. اس کے بعد میں رکا، ان سے ڈیٹیل میٹنگ ہوئی، کمٹمنٹس بھی ہوئی کہ ہم جو ہے آبویسلی خرچے تک بڑھا دیں گے، لیکن اس کے بعد یہ ہوا نہیں. تو
تو اس کے بعد ہی مجبوراً ہم پبلک آتے گئے. جو باقی ہماری شرائط ہیں وہ بھی سمپل ہیں. جیسے میں نے کہا, ہم خود چاہتے ہیں کہ ہم یہ ایم او یو سائن کرنے کی پوزیشن میں ہوں, اس پہ ہم سیاست نہیں کرنا چاہتے. تیسرا ہے, ہمیں جو این ایچ پی کی پیمنٹس شوکت ترین صاحب کے ٹائم میں شروع ہوئی تھی, اور میں کوئی اے جی این قاضی کے فارمولے میں کوئی 800 ارب روپے 900 ارب روپے نہیں مان رہا. ایک بڑا اچھا فارمولا تھا جس کے تحت ہمیں 3 ارب روپے کی ماہوار پیمنٹ ہوتی تھی, جس سے وفاق کو فائدہ ہے. 20 30 40 ارب روپے جمع نہیں ہوتے, پھر اس کو کوئی دے نہیں سکتا, ہماری پریڈکٹیبلٹی ہو جاتی ہے. وہ جب سے یہ حکومت آئی ہے وہ رک گئے ہیں. تو جب آپ قبائلی اضلاع کا خسارہ لے لیں 25 ارب روپے کا, صحت کارڈ کا خسارہ لے لیں 5 ارب روپے کا, این ایچ پی کے جو اس فارمولہ کے تحت بقایا جات لے لیں 60 ارب روپے کے, تو یہ تو 100 ارب روپے مجھے فائنانس کرنے پڑیں گے. تو پھر میں 117 ارب روپے کا سرپلس کیسے چھوڑوں؟ یا وفاق نے کس سے بات کی یہ کمٹ کرنے سے پہلے یا ہمیں یہ کہنے سے پہلے کہ یہ سرپلس چھوڑ دیں؟ اس ٹائپ کے انفارمل اور انتہائی غلط طریقے کے ڈیسیجن میکنگ کی وجہ سے جو چوتھی ہماری اس میں شرط تھی کہ جس پہ وفاقی حکومت ہم سے بات کرے, جس سے کسی کو کوئی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, وہ صرف کہ آپ این ایف سی جو نیشنل فائنانس کمیشن ہے وہ بلا لیں تاکہ ان مسئلوں کا مستقل حل نکلے. اس کا تو میرے خیال میں سارے وفاق پاکستان کو فائدہ ہے. اور جو آخری 2 پوائنٹس تھے لیٹر میں, ایک یہ تھا کہ جو ہمارے باقی مسئلے ہیں پیمنٹس کے, ویکاگ کے, پیٹرولیم لیوی کے, کہ ان پہ ہم بیٹھ کے تاکہ یہ سارے جو فیصلے ہو سکیں وفاق اور صوبوں کے درمیان کسی فریم ورک کے تحت ہوں. اب آپ دیکھیں جو ہمیں فیڈرل ڈویزبل پول کا جو شیئر ماہوار ملتا ہے, نہ ہم 1 روپے زیادہ مانگ سکتے ہیں, نہ وفاق ہمارے پیسے روک سکتا ہے. وہ سسٹم بڑے آرام سے چلتا ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے پاکستان کی خاطر کہ یہ سارا کچھ ایسے ہی چلے. آخری پوائنٹ صرف یہ تھا کہ آبویسلی یہ جیسے ہم نے پچھلے سالوں میں بھی یہ وفاقی حکومت سے سٹریس کیا تھا کہ یہ جو سرپلس کے فگرز ہوں گے یہ کنڈیشنل ہوں گے کہ ہمارے بجٹ کی پوری اماؤنٹ جو ہے وہ سارے ریسورسز جنریٹ ہوں, فیڈرل بھی اور اون سورس ریونیو کے بھی, اور جو ہم تھرڈ پارٹی سے بھی لیتے ہیں. تو یہ 6 پوائنٹس تھے. کامران شاید پیٹرولیم لیوی پہ ایک پوائنٹ جو ہے وہ ایڈ کریں گے, جو اگین ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے لیکن اس ایشو کی عکاسی کرتا ہے کہ یہاں پہ ایک حکومت دوسرے سے بات نہیں کرتی اور چھوٹے مسئلے بڑے مسئلے بن جاتے. اس کے بعد پھر آپ سوال پوچھیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا شکریہ. بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے جس پہ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو ضرور آپ کور کریں. جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے, جس سے غریب لوگ, جو متوسط طبقہ ہے, جو ٹرانسپورٹر ہے, جو دکاندار ہے, وہ تو افیکٹ ہوا, انتہائی طور پر وہ افیکٹ ہوا اس سے. اور آپ دیکھیں کہ جب 5 روپے اور 12 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھتی تھی تو یہ سب جماعتیں مل کر اس کے اوپر ایک واویلا کھڑا کرتی تھی. اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے 2 مہینے میں 100 روپے تک تقریباً پیٹرول کی قیمت میں اور 130 روپے تقریباً ڈیزل کی قیمت میں اضافہ ہوا. یہ یقینی طور پر ایک عام پاکستانی کے لیے مشکل ترین وقت ہے. لیکن اس میں جو وفاقی حکومت نے ایک چھوٹے صوبوں کے اوپر ڈاکہ مارا, جس کو ہم مذمت بھی کرتے ہیں اور جس کے اوپر ایجیٹیٹڈ بھی ہیں, خیبر پختونخوا بالخصوص. انہوں نے اپنے بجٹ میں پیٹرولیم لیوی کی مد میں جو ہر مہینے یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھائیں گے, اس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ آرٹیکل 161 18ویں آئینی ترمیم میں یہ جو چیمپئنز بنتے ہیں, یہ جو ساری جماعتیں ہیں, اب ان کے منہ پر چپ کا تالا لگا ہوا ہے. 18ویں آئینی ترمیم میں یہ ہے کہ جو صوبہ سب سے زیادہ آئل پروڈیوسنگ ہے اس کو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی میں پورا شیئر ملے گا. انہوں نے اس دفعہ پیٹرولیم لیوی لگا کر صوبوں کا استحصال کیا, اور ان کی یہ روش ہے ہمیشہ, بالخصوص میں خیبر پختونخوا اور قبائلی اضلاع کی تیمور نے تفصیل میں بات کی. انہوں نے پیٹرولیم لیوی لگا کر خیبر پختونخوا کے حقوق پر ڈاکہ مارا. ان کا مطلب یہ ہے, مقصد یہ ہے کہ پیٹرولیم لیوی کی مد میں جتنے پیسے آئے وہ وفاقی حکومت کے پاس آئے,
اور اگر اس کے برعکس وہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگاتے تو وہ خیبر پختونخوا کو پورے پیسے آتے، یا اگر جی ایس ٹی لگاتے، جنرل سیلز ٹیکس، جو پچھلے عمران خان صاحب کی حکومت میں جتنی بھی قیمتیں بڑھی ہیں وہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اور جنرل سیلز ٹیکس کی مد میں بڑھی، اس میں خیبر پختونخوا کو جنرل سیلز ٹیکس کی مد میں جو این ایف سی شیئر ہے ہمارا 13% وہ ملے گا۔ انہوں نے یعنی اگر 10 روپے ریٹ بڑھتا ہے تو تقریباً 1.3 روپے 1.3 جو ہے وہ خیبر پختونخوا کو ملے گا، اور اگر یہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگاتے تو 161 آرٹیکل 161 جو 18ویں آئینی ترمیم میں ہے، جس پہ یہ سب جماعتیں نیشنل پارٹی، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، مسلم لیگ نون، یہ ابھی تک اس کو کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی بہت بڑا کارنامہ کیا، اور جس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں 18ویں آئینی ترمیم کو، لیکن اب یہ کلم کلا اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں پیٹرولیم لیوی لگا کر، کیونکہ یہ جیسے تیمور نے کہا آلریڈی پہلے سے ہی خیبر پختونخوا اور قبائلی اضلاع کے حقوق پر ڈاکہ مار رہے ہیں۔ اس پیٹرولیم لیوی کی مد میں بھی انہوں نے خیبر پختونخوا کے حقوق پر، خیبر پختونخوا کے جو پسماندہ علاقے ہیں جس میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو ہمارے کرنٹ بجٹ کا حصہ ہے، اس پہ بہت بڑا کٹ لگے گا، اور یہ ان کو اس بات کا ادراک ہے کہ انہوں نے صرف اور صرف اپنی جیبیں بھرنی ہے، انہوں نے کرپشن کرنی ہے، اور اس کے اوپر سب سے زیادہ جو تشویشناک بات ہے وہ ان جماعتوں کی مجرمانہ خاموشی ہے۔ یہ مکمل طور پر اس پہ خاموش ہے پیٹرولیم لیوی کی مد میں، جس سے سب سے زیادہ نقصان خیبر پختونخوا کو اور بلوچستان کو ہوگا، دیگر صوبوں کا شیئر بھی اس میں سے کٹ جائے گا۔ تو میری یہ ڈیمانڈ ہے خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے، اور ہم اپنے تمام آئینی اور قانونی آپشنز دیکھ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے خصوصی طور پر ہدایات کی ہماری لیگل ٹیم کو کہ اس کو ہم ریلیونٹ فورم پہ ضرور اٹھائیں گے۔ جو خیبر پختونخوا کے ساتھ پیٹرولیم لیوی کی مد میں جو زیادتی ہوئی ہے اس کو کنڈیم بھی کرتے ہیں، اور اس کے اوپر ہم اپنے تمام لیگل اور جو کانسٹیٹیوشنل آپشنز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ آپ نے 29 کا لیٹر تو جو آپ نے مختار صاحب کو لکھا وہ تو بتا رہی ہے، جو انہوں نے لکھا تھا وہ تو ہمیں کچھ بتائیں۔ انہوں نے آج تک جواب کوئی نہیں دیا۔ اگر آپ جواب کی بات کر رہے ہیں، نہیں آپ نے جو لیٹر لکھا وہ کس بنیاد پہ لکھا تھا؟ ہاں جی، انہوں نے جو ایم او یو ڈرافٹ دیا ہے اس کی بھی میں آپ کو کاپی جو ہے وہ دے دیتا ہوں۔ اس ایم او یو میں سب سے بڑی چیز تو یہ سرپلس ٹارگٹس ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ایک ہوتی ہے آئی ایم ایف کی شرط کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کی سپینڈنگ وہ کم نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں جب وہ خود قبائلی اضلاع کے لوگوں سے صحت کارڈ لے رہے ہیں تو سپینڈنگ تو وہ خود کم کر رہے ہیں۔ تیسری چیز پھر اس کے علاوہ جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی ٹیکس کلیکشن زیادہ کریں گے، اور ہر صوبے کی ٹیکس کلیکشن ان کے جی ڈی پی کے حصے کے 1% سے زیادہ ہوگی۔ یہ ہم بڑی آسانی سے پار کر چکے ہیں پچھلے 3 سالوں میں، کیونکہ ہم وہ صوبہ ہیں جنہوں نے اپنا اوور آل ریونیو، ہمارا آبویسلی ریونیو بیس چھوٹا ہے، لیکن ہم نے اپنی ریونیو ٹوٹل ریونیو 30 ارب سے 75 ارب صرف 3 سال میں کی ہے، 2.5 گنا 3 سال میں بڑھی ہے۔ پہلے تو ہمارا مطلب جو ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو تھا وہ تقریباً 1% تھا، ابھی وہ تقریباً 2.5% کے قریب ہوگا۔ تو یہ ایک دو اور شرائط ہے، لیکن بیسک چوتھی شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ کوارٹرلی جو ہے وہ اس پہ مل بیٹھ کے کام کریں گے۔ تو وہ تو جب شروعات ایسے ہوگی کہ آپ اگر انگیج نہیں کریں گے، ایک خط کا جواب نہیں دیں گے، اور پھر یہ آپ کوشش کریں گے کہ یہاں سے سیکرٹری فائنانس ڈائریکٹ ہو جائیں کہ وہاں سے خود سے سائن کر دیں، تو آئی ایم سوری، وفاق ایسے نہیں چلتے، فیڈریشنز ایسے نہیں چلتی۔ ہم سب سے پہلے ہاتھ اٹھائیں گے پاکستان کے لیے جو قربانی دینی ہوگی، وہ ابھی سے نہیں، ہم ہمیشہ سے دیکھیں قبائلی اضلاع کی رسپانسبلٹی ایکسیپٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اپنے فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ہمیں ایشوز اور چیلنجز پڑے، لیکن ہم کرتے رہے۔ پچھلے سال ہم نے اپنی جیب سے قبائلی اضلاع کے کرنٹ بجٹ میں تقریباً 10 ارب روپے ڈالے۔ ان کا سارا جو سبسڈائزڈ آٹا کا خرچہ ہوتا ہے تقریباً 3 ارب کا ہم نے خود سے ڈالا، فیڈرل گورنمنٹ سے 1 روپے نہیں مانگا۔ ان کا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر زیادہ کرنے کے لیے واحد صوبہ ہے جس نے اپنا این ایف سی کا شیئر ڈالا 6 ارب روپے۔
ہم نے تقریباً 1 ارب روپے وہاں الیکشنز ہونے کے لیے صوبے کی کٹی سے ڈالے. اس کے علاوہ جو بلین ٹری سونامی کا سارا خرچہ ہے قبائلی اضلاع میں تقریباً جو 1/5 1/6 جاتا ہے وہ سارا صوبے سے جاتا ہے. میں بہت سے کاسٹس آپ کو بتا سکتا ہوں. ہم نے یہ سارے کام خاموشی سے کیے. لیکن اگر پھر ایک ایسے بجٹ پہ اور یہ سلسلہ کمیونیکیٹ نہ کرنے کا, قبائلی اضلاع کا بجٹ سیٹ کرنا ہے, میرا تو اس میں رول ہی نہیں ہونا چاہیے. سیکرٹری فائنانس سے بات کرے, اگر پیسہ یہاں پہ کم ہے, حالات مشکل ہے جو کہ ہیں, وہ یہ دیکھیں کہ یار آپ کا کتنا خرچہ آ رہا ہے, وہ خرچہ تو پورا کریں. یا یہ ساتھ دیکھیں کہ NFC ٹوٹل ڈویزیبل پول کتنے سے بڑھ رہا ہے, 20% سے بڑھ رہا ہے. تو پھر اگر کرنٹ بجٹ ہم کہیں کہ 50% بڑھائیں تو وہ کہیں نہیں 20% سے بڑھ رہا ہے, تو آپ کا 20% ہی بڑھنا چاہیے. یہ ٹیکنیکل ڈسکشنز ہیں. یہ جب نہ ہوئی تو پھر میں خود آیا, نے کہا یار ان چیزوں پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ آپ جا کے, آپ کو پوری اتھارٹی ہے, آپ جا کے مفتاح اسماعیل صاحب سے ملیں, یہ سارٹ آؤٹ کریں تاکہ اس میں بعد میں ایشوز جو ہیں وہ نہ ہوں. نہیں ابھی تو انہوں نے خط کا, مجھے تو لگتا ہے جیسے کہ آئی ایم ایف کا جو بھی ڈیل ہے اس سے پہلے تو کا NFC کے ساتھ چلنا ہوگا, تو صوبوں کے ساتھ ہی چلے گی. اور دوسرے یہ کہ آپ اپنے طور پر کوئی سبسڈیز دیتے ہیں صوبے میں؟ ہم جو سبسڈیز دیتے ہیں, جو چاروں صوبے سبسڈی دیتے ہیں, وہ دیتے ہیں آٹے پہ. مین جو سبسڈی ہوتی ہے اس میں بھی ہمارا جو نظام ہے سبسڈی دینے کا وہ تمام صوبوں میں مختلف ہے. باقی سارے صوبے آٹے کی سبسڈی کے لیے بینکوں سے قرضہ اتارتے ہیں اور ان کا انٹرسٹ ایک طریقے سے صوبے کا سرکولر ڈیٹ بنتا جا رہا ہے. میری انفارمیشن کے مطابق پنجاب کے اوپر یہ سرکولر ڈیٹ کوئی 450 سے 500 ارب روپے کا ہے. خیبر پختونخوا کا یہ ڈیٹ یا کوئی بھی ڈومیسٹک ڈیٹ 0, 1 روپے بھی نہیں ہے. ہم نے اس کے لیے ایک سیپریٹ اکاؤنٹ بنایا, اس اکاؤنٹ کو ہم فنڈ کرتے ہیں. وہ اکاؤنٹ ایک ریوالونگ اکاؤنٹ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے اور اس کو جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں آٹے کی سبسڈی کے لیے. نہیں یار, پیٹرول پہ سبسڈی دینا جو ہے وہ وفاقی حکومت, اگر ہمیں ہمارے ریسورسز ملے, بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم نے ایک کنٹریبیوٹری پینشن کا نظام بنایا, ٹھیک ہے, جو کہ مجھے لگتا ہے, اور آپ دیکھ لیں گے کہ اگلے 2-3 سالوں میں پورے پاکستان کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. آپ دیکھ لیں, یہ اس کو کہتے ہیں ایکشن لینا. آپ کو پتہ ہے کہ آج یہاں پہ اسلام آباد ریلویز کا ہیڈ کوارٹر لاہور میں ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ریلویز کے 1.5 لاکھ پینشنرز کو پینشن نہیں مل رہی, کیونکہ کسی نے پینشن کو فنڈ کرنے کا طریقہ نہیں سوچا. یہ وہ پہلی گورنمنٹ ہے پاکستان میں جس نے اس کا حل نکال دیا ایک فنڈڈ پینشن پروگرام کے تھرو, رائٹ. اسی طرح ہم نے گاڑیوں کی لیز کی اور مونیٹائزیشن کی ایک ویسے پالیسی بنانی ہے جو کارپوریٹ سیکٹر میں, جن میں سرکاری افسر کے پیکیجز بھی بہتر ہوں گے, سرکار کو فائدہ ہوگا. ہمارے پاس اندازہ لگایا ہے کوئی 15,000 گاڑیاں سرکار کی کٹی پہ, اگر یہ آف لوڈ ہو جائیں تو ون آف ہمیں کوئی 20 ارب روپے ملیں گے, اور ان کی مینٹیننس, ان کی جو ساری دیکھ بھال ہے وہ سرکاری افسروں کے ذمہ لگ جائے گی. تو جو مس یوز ہوتا ہے گاڑیوں کا وہ ختم ہو جائے گا. پوری دنیا میں ہوتا ہے, ہم کیوں نہیں کر سکتے. میری ایکچولی ایک جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ ایک آفر بھی ہے کہ اگر وفاقی حکومت صرف تنخواہیں اور الاؤنسز جاننا جانتی ہے اور صوبوں سے پیسے جو ہے وہ ریورس کرنا جانتی ہے تو ہماری اسسٹنس لے لیں, ہم تیار ہیں, ہم ان کو دکھا دیں گے کہ ایک حکومت کو کیسے چلایا جاتا ہے, ایک بجٹ جو ہے وہ کیسے بنایا جاتا ہے, اور یہ ہم فری آف کاسٹ کر لیں گے. باہر کے ممالک میں جو سرکاری افسران یہ جو لوگ جائیں گے وہ گاڑیاں خریدنے کے لیے کانفرنسوں میں جائیں گے تو ان کو روک دیا گیا ہے, یا تو کہاں تک آپ یہ ایک سٹینڈرڈ وہ ہے کہ آپ جو باہر کے کانفرنسز پہ جاتے ہیں اس کا خرچہ سرکار نہیں جو ہے وہ برداشت کرتا. یہ وہ جو ٹپیکل آسٹیریٹی میجرز ہیں ان کا حصہ ایک اچھا قدم ہے, لیکن اس سے زیادہ ضروری اگر آپ ہمارے دیکھ لیں وہ ہمارا ایک
वर्क फ्रॉम होम का प्लान है जुमे के दिन का, जो इंशाल्लाह जुलाई में इम्प्लीमेंट हो जाएगा, जिससे सरकारी तेल का खर्चा 20% कम होगा, सरकारी बिजली के बिल का खर्चा तकरीबन 20% कम होगा। हम सारी गाड़ियों को फ्लीट कार्ड सिस्टम पे ला रहे हैं, जिससे मेरे ख्याल में कोई 1 अरब रुपए की बचत होगी। इसके अलावा सरकारी मुलाजमीन के पैकेज, मैंने ऑलरेडी कहा कि अगर हम सबको ये गाड़ी लेने की सहूलत दें तो उनका पैकेज भी बेहतर हुआ, सरकार का खर्चा भी कम हुआ, 20 अरब रुपए की एक बार इंक्रीज़ भी आई। और चौथी चीज़, हर अफसर को कोई 1500 से 5000 रुपए मेडिकल अलाउंस के तौर पे मिलते हैं। इनको पूल करके हम एक मेडिकल प्लान इनके लिए बना रहे हैं, जो कि भी पाकिस्तान में पहला होगा। ये बताइएगा कि आपने कहा इसमें कोई शक नहीं कि 20 साल से बड़ी कुर्बानियां हैं इलाज की। ये जो 5 अरब रुपया जो सेहत कार्ड से काटा है, एक अब जो उनका करंट स्टेटस क्या होगा, अब जो उनके इलाज मुआवजे के जो सेहत कार्ड जो दिया गया था, उससे कितने खानदानी, कितने हज़ार लोग कबायली जो है वो मुतासर होंगे, जिसकी वजह से ये जो इशू आपने रेज किया 5 अरब रुपये का, तो ये फौरी तौर पर अगर आप वफाक को क्या कहेंगे, खास करके जो कबायली इलाज के लोगों के बारे में? 60 लाख लोग तकरीबन, अगर आप अभी 2017 के सेंसस को 12 लाख ख़ानदान, 60 लाख लोग मुतासर होंगे। ये 60 लाख लोग वो 60 लाख लोग हैं। हम इस्लामाबाद में बैठे, कराची, लाहौर, पेशावर तो इतना बड़ा शहर नहीं है ना, आप जो है वो उसको जो है वो इस एलीट शहरों में शामिल करते हैं। खैर पेशावर ने काफ़ी तरक्की कर ली, लेकिन ये पेशावर भी नहीं है। ये वो इलाके हैं जहाँ पे बिजली वफाक 70 साल में नहीं दे सकी। आप कबाइल में जाएं, ज़्यादातर लोगों ने छोटे छोटे जो है वो सोलर लगाए होते हैं, 1 घंटे की 2 घंटे की बिजली जो है वो मिलती है। जो भी कबाइल के मसले थे वो सारे दिए गए खैबर पख्तूनख्वा के कि आप टेक ओवर करके हल कर दें। अब इन 60 लाख लोगों के लिए हेल्थ का सिस्टम ठीक करना, हम 58 हॉस्पिटल्स पूरे सूबे में आउटसोर्स कर रहे हैं, लेकिन इसमें साथ जो टाइम लगेगा, कबायली अजला में 10-12 किए हैं। अगर ये सेहत कार्ड के थ्रू उनको पेशावर में, इस्लामाबाद में, DI खान में, मर्दान में बड़े हॉस्पिटल्स की एक्सेस मिल जाए तो ये कोई जुल्म है। और जैसे मैंने कहा, जब आप 300 अरब रुपए वफाक की तनख्वाहों और पेंशन्स में बढ़ा सकते हैं, तो जो 5 अरब रुपए आपने बजट किए हुए हैं कबायली अजला के लिए, उससे आप ग्रेड 20, 21, 22 के अफसरों की तनख्वाहें जो है वो पूरी कर रहे हैं, बजट हुए हैं। तो जो हमारी खुद प्रपोजल थी कि ये एट ज़ीरो कॉस्ट आप हमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कि जो PC1 में पैसे हैं वो आप PC1 से विड्रॉ करके हमें दे दें, राइट। इस पे 1 रुपए का खर्चा नहीं आता। तो ये तो मेरे ख्याल में जुल्म है, शायद इसलिए कि ये हुकूमत समझती हो कि सेहत कार्ड का जो क्रेडिट है वो इमरान खान साहब को जाएगा। तो अगर यूँ है, फिर मैं तो आपको भी वार्न करूँगा कि शायद अगला स्टेप ये होगा कि इस्लामाबाद में और पंजाब में शायद सेहत कार्ड का प्रोग्राम ना रिवर्स हो, जो कि अफवाहें चल रही हैं। डॉक्टर साहब, दो आखिरी सवाल हैं। एक तो वो बता दीजिए, कल जो एक मशहूर शख्स की गिरफ्तारी हुई है, उसका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के सिंध डिपार्टमेंट के साथ था। अभी के क्या स्टेटस है, आपके इल्म में ये मामला है? कल एक मशहूर शख्स गिरफ्तार हुए जलसे में। दूसरी ये बता दीजिए, डॉक्टर्स के आपने यकीनन बजट की बात की है, डॉक्टर्स के बड़े मसाइल हैं KP में। आए रोज़ जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, जो YD के लोग हैं, क्वार्टर्स कर रहे होते हैं, जॉब्स के बड़े इशूज़ हैं वहाँ पे। उस हवाले से भी इस बजट में कोई एलोकेशन की गई? हाँ जी, मैंने फुल डिटेल जो है मुझे ब्रीफली तो पता है, लेकिन ऑब्वियसली उसमें कामरान अगर पहले इशू पे आप कल इस्लामाबाद पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया जिसके पास एक्यूज्ड, उनके पास एक असलहा था